अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। कल तुम लोगों का पेपर है ना? फिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? जानी पहचानी रौबदार आवाज़ सुनकर जोहा खौफ से अपनी जगह पर उछल पड़ी थी, जबकि शानज़े आने वाली क़यामत से मुकम्मल तौर पर अनजान जामन के पेड़ पर चढ़ी जामन तोड़ने में मसरूफ़ थे। शानज़े नीचे आओ, वापस चलते हैं, जोहा ने कांपते हुए लहजे में कहा। लेकिन शानज़े को नीचे खड़ी शख्सियत के बारे में इल्म नहीं था, इसलिए अपना सर झटकते हुए लापरवाही से बोली, आज ही तो वो खड़ूस उस्ताद जी घर पर नहीं है, वरना वो घर पर होते तो मजाल है जो एक भी जामन खाने को मिल जाए। 2 मिनट रुको, अभी मुझे और जामन तोड़ने दो। अपने लिए खड़ूस का लक़्ब सुनकर असजद का गुस्से के मारे बुरा हाल था। जोहा को अंदाज़ा था कि वो इसी तरह का ही है, बेतुका जवाब देगी। उस्ताद जी, मैं यहाँ से चली जाऊँ क्या? जोहा ने धीमी सी आवाज़ में कहा। उसको देख कर लग रहा था कि वो अभी डर के मारे बेहोश हो जाएगी। तुम यहीं पर ही रुको और उसको भी नीचे उतारो। आज तो मैं तुम लोगों का हिसाब किताब बराबर करता हूँ। मैंने तुम लोगों को आज के दिन छुट्टी इस वजह से नहीं दी थी कि पूरे मोहल्ले में आवारा गर्दी करती फिरो। कल तुम लोगों का टेस्ट है। मुझे बताओ कि उसकी कितनी तैयारी मुकम्मल की है तुम लोगों ने? तुम लोगों को तो मैं अब 1 मिनट भी फ्री नहीं करूँगा। असजद का गुस्से से बुरा हाल था। शानज़े अभी और इसी वक्त नीचे उतरो। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर भी शानज़े के वजूद में किसी किस्म की कोई ख़ास हरकत नहीं हुई थी। यार जोहा, इतना तो मुझे पता है कि तुम बहुत टैलेंटेड है, लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि तुम इस हिटलर की आवाज़ भी निकाल लेती है। यार कसम से बिल्कुल लग रहा है कि वो हिटलर बोल रहा है। ये कहकर शानज़े फिर से अपने पेट पर हाथ रखकर ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगी थी। असजद का दिल कर रहा था कि वो खुद जामिन के पेट पर चढ़ जाए और फिर कुछ सोचते हुए वो दरख्त के साथ बनी दीवार की तरफ बढ़ गया। जोहा वहाँ से भागने के लिए पड़ तोल रही थी। इधर असजद पेट पर चढ़ा और उधर जोहा ने गद्दारी का नाकाबिले यकीन सबूत पेश किया और वहाँ से रफू चक्कर हो गई। शानज़े ने एक बड़ा सा शॉपर जर्मन से भर लिया था। वो नीचे उतरने के लिए मुड़ रही थी कि उसे अपने इंतहाई नज़दीक से उस्ताद जी की आवाज़ सुनाई दी। अरे जोहा, क्यों मुझे जान से मारने का इरादा है? ये कहकर जैसे ही उसने अपनी गर्दन मोड़ी, उसे लगा कि वो अगली सांस नहीं ले पाएगी। खौफ के मारे उसका चेहरा स्याह पड़ गया था। हिटलर साहब? नहीं, मेरा मतलब है उस्ताद साहब, आप यहाँ पर? उसने मरी मरी आवाज़ में कहा। तुम नीचे नहीं आ रही थी तो सोचा मैं ही ऊपर आ जाता हूँ, वो दांत चबाते हुए बोला था। किस तरह की बातें कर रहे हैं उस्ताद साहब? ये कहकर शानज़े ने फ़ौरन से अपने लबों पर हाथ रखा। अभी और इसी वक्त नीचे उतरो। उस्ताद जी, आप सामने खड़े हैं, मैं कैसे नीचे जा सकती हूँ? शानज़े ने फिर से मासूमियत भरी आवाज़ में कहा, लेकिन कुछ याद आने पर तेज़ी से बोली, आप यहीं पर ही रुकें, मैं जल्दी से नीचे उतरती। ये कहकर जामिन का शापर पकड़ती हुई वो आगे की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि असजद ने उसका बाजू पकड़कर उसे फिर से पीछे की जानिब धकेल दिया था। इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरती, असजद ने उसे सहारा देकर पीछे करने की कोशिश की। वो दोनों इस दौरान एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। शानज़े उसकी सांसों की तपश अपने कानों पर महसूस कर रही थी। मारे शर्म के उसका बुरा हाल था। उस्ताद जी, उसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई मालूम हुई थी। यहीं पर ही ठहरी रहो, वरना नीचे गिर जाओगी। अब असजद को भी शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे इन बच्चों के साथ बच्चा नहीं बनना चाहिए था। उस्ताद जी, अगर मैं गिर गई और मेरी टांग टूट गई तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। शानज़े ने भी सारी शर्म को साइड पर रखा और असजद को धमकियां देने लगी। छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें नहीं। पेपर की तैयारी करने की बजाय पहले तुम पूरे मोहल्ले में आवारा गर्दी करती रही, और अब मेरे घर में मेरी बुराइयां करते हुए मेरी ही जामन चोरी कर रही थी। शर्म तो तुम्हें आती नहीं है। उस्ताद जी, आपने सुना नहीं है, जिसने की शर्म उसके पूटे कर्म। ये कहकर फिर से खी करके हंसने लगी और यहीं पर असरत के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। उसने आगे बढ़कर मोहतरमा को सहारा दिया,
جیسے وہ نیچے اتری اس نے پیچھے دیکھے بغیر ہی بھاگنا شروع کر دیا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ چوکیدار پہلے ہی اسجد کا اشارہ دیکھ چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مین گیٹ بند کر دیا۔ حویلی کے دوسرے حصے میں ٹومی اسے دیکھ کر بھونکنے لگا تھا۔ اسجد کے پالتو کتے ٹومی کی بھی اس سے خاص قسم کی دشمنی تھی۔ وہ آتے جاتے ہوئے اس بیچارے کو تنگ کرتی تھی، بعض اوقات تو چڑھاتی بھی تھی۔ اسجد اسے لاکھ بار سمجھایا تھا کہ یہ بچوں والی بے وقوفانہ حرکتیں مت کیا کرو ورنہ یہ تمہارا دشمن بن جائے گا، اور اب باقی جس انداز میں اسے گھور رہا تھا وہ شانزے کو اپنا دشمن ہی معلوم ہو رہا تھا۔ دیکھو جنگلی کتے، جیسے اس نے یہ کہا کتے نے اونچی اونچی آواز میں بھونکنا شروع کر دیا۔ ارے میرا مطلب ہے پیارے کتے، میں آج تم سے اپنی دشمنی ختم کرنے کا اعلان کرتی ہوں۔ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں اونچی آواز میں چلاتے ہوئے یہ بات کہہ رہی تھی۔ جب اسجد نے اس کی بات سنی تو اس نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ کو دبایا تھا۔ وہ بھی چھوٹی سی لڑکی سے کافی فاصلے پر تھا جو کہ کھلی ہوئی رسی والے کتے کو دوستی کا پیغام دے رہی تھی، لیکن ٹومی کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے لڑکیوں سے فرینڈ شپ کرنے میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے۔ ٹومی نے جیسے ایک قدم آگے بڑھایا وہ خوف سے 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی۔ ٹومی نے ایک چھلانگ اس کی طرف لگائی تو وہ چھلانگیں مارتے ہوئے پھر سے اسجد کی طرف بھاگی اور زور سے اسجد کے ساتھ جا کر ٹکرا گئی۔ اسجد اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پایا اور زمین بوس ہو گیا۔ وہ خوف سے اس کے اوپر گری، اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اسجد حیرت کے سمندر میں غوطہ زن خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں خوف کے آثار تھے۔ ٹومی نے آگے بڑھ کر اپنے مالک کے پاؤں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ کیا یہیں پر ہی رہنے کا ارادہ ہے؟ اسجد کی کاٹدار آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ پھر جب اسے اپنی پوزیشن کا خیال آیا تو جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ رنگ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی جبکہ اسجد کا غصے کے مارے حال خراب ہو گیا تھا۔ ابھی اور اسی وقت میرے اسٹڈی روم میں جاؤ، وہاں پر رکھی ہوئی اپنی بکس اوپن کرو، میں 5 منٹ کے اندر آ رہا ہوں۔ اگر اب تم نے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کل میں نے تم لوگوں کو جو ٹاسک دیا تھا آج تو مجھے اس کا ٹیسٹ دو گی۔ مگر استاد جی، اس نے ابھی ایک لفظ ہی منہ سے نکالا تھا کہ اسجد نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کر دیا۔ مزید میں کوئی بہانہ نہیں سننے والا، جو کہا ہے وہ کرو ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اپنا سر جھکا کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی لیکن اس کی زبان برابر چل رہی تھی۔ یہ سب کچھ اماں جان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اماں کو کہا تھا کہ اسجد بھائی کو سمجھائیں کہ مجھ سے اچھے سے پیش آیا کریں۔ اماں نے تو اسے ابا سے بھی زیادہ سخت بنا دیا۔ قسم سے قسمت خراب ہو گئی ہے میری، غلام ہی سمجھ لیا اس نے اپنا۔ بس بہت ہو گیا، اب مزید میں اس کا ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ اب میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤں گی۔ مجھے ہر حال میں اس کے چنگل سے نکلنا ہوگا ورنہ میری ہستی بستی زندگی ہی اجڑ جائے گی۔ اللہ جی پلیز اس جہنم سے نکلنے میں میری مدد کریں۔ اگر آپ کی اسکرپٹ مکمل ہو گئی ہو تو میرا موبائل لے کر اندر چلو، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اپنے انتہائی قریب سے آنے والی آواز سن کر اس کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ پھر سے سن لیا اس نے مرے مرے لہجے میں کہا، لیکن اسجد نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھوں میں پکڑاتا ہوا وہ پھر سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارے بیٹا تم نے جامن نہیں توڑے کیا؟ جب خالہ نے اسے خالی ہاتھ دیکھا تو بے اختیار سوال کیا۔ خالہ جان جامن توڑے تھے لیکن وہ باہر ہی رہ گئے، یہ کہہ کر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ آپ نے کہا تھا کہ اسجد بھائی گھر پر نہیں ہیں اور آپ بعد میں اسجد بھائی کو بتا دیں گی۔ ہاں بیٹا میں نے بولا تھا، وہ واقعی میں گھر پر نہیں تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ کو بھی ان کا دیدار ہو جائے گا۔ ابھی میں اسٹڈی روم میں جا رہی ہوں، انہوں نے پڑھنے کے لیے کہا۔ یہ کہہ کر وہ گردن جھکاتی ہوئی اسٹڈی روم میں گھس گئی تھی جبکہ شمسہ بیگم اس کی باتوں پر سوچے بچار کیے بغیر ہی صفدر صاحب کو روٹیاں دینے کے لیے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بہت سادہ سی عورت تھی اور ان کی زندگی اپنے شوہر سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہو جاتی تھی۔ شادی سے لے کر اب تک ہمیشہ ان کے دماغ میں یہی ٹینشن غوصی رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا شوہر کسی اور عورت کے حسن کے جال میں پھنس جائے۔ وہ ہر وقت انہی کے آگے پیچھے ہی گھومتی رہتی تھیں۔ ان کی اس عادت کی وجہ سے
اب تو سبھی ان کا مذاق بناتے تھے، یہاں تک کہ گلی کا بچہ بھی انہیں شوہر کے نام سے چڑھاتا تھا، مگر انہیں پرواہ ہی کہاں تھی۔ اپنی چھوٹی سی دنیا تھی اور وہ اس میں مگن تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اسجد، حد سے زیادہ ضروری، نک چڑھا، خود پرست، اپنی ذات میں مگن رہنے والا۔ وہ کسی کو بھی بھاؤ دینا پسند نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جتنا حسن دیا تھا اس سے ڈبل غرور دیا تھا۔ لڑکیوں کو دیکھ کر وہ یوں چہرہ پھیر لیتا تھا جیسے وہ کسی اور پلانٹ سے آئی ہوں۔ اس کی دنیا بزنس، کتابوں اور چند دوستوں سے شروع ہو کر انہیں پر ختم ہو جاتی تھی۔ چونکہ وہ بہت سی زمینوں اور جائیدادوں کا اکلوتا وارث تھا، اسی وجہ سے خاندان کی سب عورتوں کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں، لیکن فی الحال اسے شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ شمسہ بیگم تو اس کی منتیں کر کر کے تھک گئی تھیں۔ اس نے صرف ایک ہی بات کہہ کر اپنی اماں جان کو خاموش کروا دیا تھا کہ جب میرا شادی کا کوئی موڈ ہوا تو میں اپنی مرضی سے ہی کروں گا۔ بس یہیں پر شمسہ بیگم خاموش ہو گئی تھی۔ جوان اولاد تھی، وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی تھیں، اور اسجد نے بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ ان کے محلے میں ہی زوہا اور شانزے نامی دو لڑکیاں رہتی تھیں، حد سے زیادہ شرارتی، من موجی اور لاپرواہ لڑکیاں، جو اسجد کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ پہلے تو انہوں نے اسجد کی ناک میں دم کیا ہوتا تھا۔ جب بھی اس کے پیپرز ہوتے تھے تو ان لوگوں کے گھر میں کوئی نہ کوئی شادی کا فنکشن شروع ہو جاتا تھا۔ شانزے اور زوہا نے تو ایک دوسرے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چلایا جاتا تھا۔ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے پورا محلہ تنگ تھا، اور پھر اسجد کی بدقسمتی کہ اس کی کھڑکی شانزے کے صحن کی طرف ہی کھلتی تھی۔ سارا شور اسجد کے کمرے میں جاتا تھا، کیونکہ ان کے گھروں کی چھتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ جب بھی شانزے کے گھر پر کوئی مہمان آتا تو اپنے کزنوں کے جرمٹ کو لے کر فوراً ہی چھت پر چلی جاتی۔ اسجد، جس کو سردیوں میں چھت پر دھوپ میں بیٹھ کر کتابیں پڑھنے کی عادت تھی، اس کا سارا موڈ حارت ہو جاتا۔ کبھی کبھار تو اس کا اتنا دل چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو چھت سے دھکا دے کر اس کا قصہ ہی ختم کرتے، لیکن پھر یہ سوچ کر رہ جاتا کہ اس فضول عورت کی جان لینے کی وجہ سے اسے ساری زندگی جیل میں گزارنی پڑے گی۔ اگر اسجد شانزے کو پسند نہیں کرتا تھا تو شانزے کو بھی اس مغرور شہزادے سے کچھ خاص قسم کی ہی کھاٹ تھی۔ اصل میں وہ یہاں پر اپنی دادی جان کے پاس رہنے کے لیے آئی تھے۔ وہ اپنے امی ابو کے ساتھ گاؤں کی حویلی میں رہتی تھے۔ اچانک ہی تایا جان کو شوق چڑھا، وہ اپنی بیٹی کو بہت سارا پڑھائیں گے اور اسے ایک آفیسر بنائیں گے۔ شانزے کو ایسا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ اسے تو شہر کی زندگی اٹریکٹ کرتی تھی، جہاں صرف اور صرف آزادی تھی۔ اسے بس کسی طرح سے گاؤں کے گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر وہاں اپنی مرضی کی زندگی گزارنی تھی۔ بچپن سے اسے آزادی والا ماحول بہت اٹریکٹ کرتا تھا۔ جب وہ اپنے کزنوں سے سنتی تھی کہ وہ آئے روز گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے گھروں کے سامنے ہی پارک موجود ہے جس میں وہ لوگ روز صبح جا کر جوگنگ کرتے ہیں، تو اس کے دل میں بھی شدت سے یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ اب جب اس کی خواہش پوری ہونے کا وقت آیا تھا تو اس نے بھی شہر آنے میں ایک بھی منٹ ضائع نہیں کیا تھا۔ اوپر سے دادی کو بھی عمر کے آخری حصے میں اپنی پوتی کی یاد ستانے لگی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسے اسلام آباد ہی بلا لیا تھا۔ وہ یہاں پر کچھ سال پہلے ہی شفٹ ہوئی تھی اور پہلے ہی دن اس کی اسجد کے ساتھ بہت ہی بری قسم کی ٹکر ہوئی تھی۔ اپنے بھاری سوٹ کیس اٹھا کر بالوں میں بڑا سا پراندہ لگائے اسے ہاتھ میں جلاتی ہوئی سوٹ کیس کو گھسیٹتے ہوئے روڈ پر چل رہی تھی۔ چوئنگم چباتی ہوئی وہ لڑکی اسجد کو ایک آنکھ نبھائی تھی۔ اس نے صرف شانزے پر ایک نظر ڈالی تھی اور اپنے گھر میں انٹر ہونے ہی لگا تھا کہ شانزے نے اسے روک دیا۔ او ایکسکیوز می بھائی، میری بات سنو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ خاص گاؤں والا لہجہ اور اوپر سے لہجے میں تحکم اسجد کے تو پاؤں میں لگی اور سر پر بجھے۔ وہ اسے خونخوار نظروں سے گھورنے لگا۔ مجھے بتاؤ، کیا تمہیں اس ایڈریس کے بارے میں معلوم ہے؟ یہ مویا ڈرائیور مجھے پیچھے ہی اتار کر چلا گیا ہے۔ شانزے نے اپنے سارے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اسجد سے سوال کیا تھا۔ اسجد جانتا تھا
کہ وہ برابر والا گھر ہے، لیکن وہ اس لڑکی کے ساتھ بات کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ جواب دیے بغیر ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ ارے ارے، دیکھو تو، نخرے ایسے دکھا رہا ہے جیسے امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو۔ اگر تم امریکہ کے پریزیڈنٹ ہوتے تب بھی میں تمہیں جوتی کی نوک پر نہ رکھتی۔ اسجد نے اپنے اندر اٹھے ہوئے شعلے جوالا پر بمشکل قابو پایا تھا۔ شانزے فوراً ہی آگے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ اسے شکور چچا کا بیٹا مل گیا تھا، جو دادی جان کی حویلی میں پچھلے 5 سالوں سے کام کر رہا تھا۔ وہ شانزے کو لے کر حویلی کے اندر چلا گیا۔ اس دن کے بعد شانزے کی اسجد سے خاص قسم کی دشمنی ہو گئی تھی۔ بس پھر کیا تھا، جہاں اسے موقع ملتا وہ اسجد کو تنگ کرتی تھی، لیکن اپنی نالائکی اور لاپرواہی کی وجہ سے دادی جان جلد ہی اس سے عاجز آ گئی تھیں۔ انہوں نے شانزے کے والدین کو بھی شہر میں ہی بلا لیا تھا۔ شانزے نے تو پہلے 5 مہینے جی بھر کر انجوائے کیا۔ جب کالج میں ایڈمیشن لینے کا وقت آیا تو اس نے شہر کے سب سے بڑے کالج کا انتخاب کیا، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اسجد وہاں پر ایک سبجیکٹ پڑھانے کے لیے آتا تھا، اور وہ سبجیکٹ تھا بایولوجی، یعنی شانزے صاحبہ کا سبجیکٹ۔ اسجد نے FSc بایولوجی میں ہی کی تھی اور اسے سبجیکٹ میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، لیکن پھر ابا جان کے شوق کی وجہ سے وہ بزنس کی طرف شفٹ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر بننے کا اس کا خواب بھی ادھورا رہ گیا تھا، لیکن اب وہ بچوں کا یہ سبجیکٹ پڑھا کر کسی نہ کسی طرح سے اپنے شوق کو پورا کر لیتا تھا۔ پہلے ہی دن جب شانزے سے اس کی ملاقات ہوئی تو اسجد نے بھی دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی سے اپنے سارے حساب کتاب برابر کرے گا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن تھا، دونوں کی ہی کسی نہ کسی بات پر ٹکر ہو جاتی تھی۔ شانزے نے زبان کو لگام دینا سیکھا نہیں تھا اور اسجد نے کسی پر رحم کرنا نہیں سیکھا تھا۔ اسی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی اسجد کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی تھی۔ میں نے تمہیں بایولوجی کی بک کھولنے کے لیے کہا تھا، اسجد نے اسے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی سے اپنا سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ آج جو چیپٹر وہ پڑھنے جا رہی تھی اس کے بارے میں سوچ کر ہی اس کے گال شرم کے مارے لال ہو رہے تھے۔ اسی وجہ سے میں اماں کو کہتی تھی کہ کوئی فیمیل ٹیچر رکھ دیں۔ اب میں ایک میل ٹیچر سے کیسے یہ ٹاپک پڑھوں گی؟ آج تو زوہا بھی ساتھ نہیں ہے۔ یا اللہ میری مدد فرمانا، صرف تمہیں ہے جو اس مشکل حالت میں میری مدد فرما سکتا ہے۔ واہ استاد جی، مجھے بایولوجی کے سارے ٹاپک سمجھ آ گئے ہیں، یہ فزکس کے نومیریکل بہت مشکل ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ کل تمہارا بایو کا پیپر ہے یا فزکس کا؟ وہ اپنے بازو لپیٹ کر اس کو گھونٹتے ہوئے بولا تھا۔ پیپر تو بایو کا ہی ہے، لیکن تو پھر بایو کی ہی کتاب کھولو، میرا دماغ خراب مت کرو، اور مجھے بتاؤ کہ جو ٹاپک میں نے تمہیں دیا تھا وہ سمجھ میں آیا ہے یا نہیں؟ وہ مجھے سارے کا سارا سمجھ آ گیا ہے، اس میں تو کوئی بات تھی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اگلا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارے نہیں 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 سر، وہ اصل میں مجھے یہ ایک ٹاپک سمجھ بھی نہیں آیا ہے۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اسجد نے گہری سانس خارج کی۔ اس نے محتمہ سے پچھلا ٹیسٹ لیا تو اسے آتا تھا، لیکن جب اس نے اگلے چیپٹر کا ٹائٹل دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ بے ساختہ اس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ ہم یہ کلاس میں ڈسکس کر لیں گے۔ اس نے شانزہ سے بے ساختہ نگاہیں چرائی تھیں۔ اس وقت زوہا بھی منہ بنا کر کمرے میں داخل ہو۔ سر جی، اگر آپ نے مجھے پڑھانے کے لیے بلانا تھا تو مجھے آواز دے دیتے، میری اماں کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ زوہا کا چہرہ ایک طرف سے لال تھا، جسے دیکھ کر شانزے نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی دبائی۔ زوہا کا گال اس کی اماں کے تشدد کی گواہی دے رہا تھا۔ مجھے دیبا بیگم سے بہتر اور کوئی آپشن نہیں ملا تھا، وہ اس کی طرف مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بولا تھا۔ ارے استاد جی، آج تو ہم ریپروڈکشن پڑھنے والے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ یہ بہت گندا ٹاپک ہے، آپ ہمیں یہ ٹاپک کیسے پڑھائیں گے؟ زوہا کی زبان میں کھجلی ہوئی جو اس کے منہ میں آیا، اس نے بول دیا۔ پھر جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس دوران شانزے نے بھی غصے سے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا تھا۔ وہ اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر گردن جھکا کر بیٹھ گئے۔ اسجد کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس طرح کے حالات میں کیا جواب دے، اس لیے اس نے زوہا کی بات کو یکسر
نظر انداز کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شانزے اس کے پاس ایک ٹاپک لے کر پہنچ گئی۔ اس میں مشکل بایو کی لینگویج استعمال ہوئی تھی اور وہ ٹاپک تھوڑا عجیب قسم کا تھا۔ اگر وہ اسے آسان الفاظ میں سمجھاتا تو معاملات خراب ہو سکتے تھے۔ وہ شانزے کے چہرے کو خاموشی سے دیکھنے لگا تھا، جبکہ شانزے نہیں جانتی تھی کہ اس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ سر جی، جلدی سے بولے نا، میرے ڈرامے کا وقت ہو رہا ہے۔ شانزے نے اپنی گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور معصومیت سے کہا، تم یہ ٹاپک چھوڑ دو، یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا تھا، اگر کل یہ ٹاپک آ گیا اور مجھے نہ آتا ہوا تو میں فیل ہو جاؤں گی، اور اگر آپ کی وجہ سے میں فیل ہوئی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر 8 نمبر کا سوال چھوڑ بھی دیا تو پاس تو ہو ہی جاؤ گی اور اچھے نمبر بھی آ جائیں گے، اور کیا پتہ مجھے اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہی نہ آتا ہو۔ شانزے نے بڑے پتے کی بات کی تھی، تو وہ آج ہم بیٹھ کر تیار کریں گے۔ جب اس نے یہ کہا تو شانزے کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے رات 2 بجے تک ان دونوں نفوس کو اپنے پاس بیٹھا کر رکھا تھا، جس کا رزلٹ اس صورت میں نکلا کہ اگلے دن دونوں کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ وہ دونوں گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھیں۔ شانزے کے موبائل پر استاد جی کے نام سے ہزاروں کے حساب سے مس کالز لگی ہوئی تھیں، لیکن شانزو صاحبہ تو کسی اور ہی دنیا کی شہزادی بنی ہوئی تھی اور اپنے شہزادے کا ہاتھ پکڑ کر گھوڑے پر سوار ہو رہی تھی کہ اچانک ہی کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ اوئے موئے، جوگی ہو، گھوڑے گدھے بیچ کر سوئی ہو کیا، یا بھنگ پی کر سو رہی ہو؟ یہ فرقان کی آواز تھی۔ مجھے تو پہلے ہی تم لوگوں کے کرتوتوں پر یقین تھا، جو تم لوگ روز لیٹ کالج سے واپس آتے ہو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم لوگ کوئی غلط کام کرتے ہوگے۔ سب سے پہلے شانزے کی آنکھ کھلی تھی۔ یار یہ اتنی روشنی کیوں ہو رہی ہے؟ شانزے نے نیند میں ڈوبی آواز میں کہا، اور پھر اچانک ہی اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ اس نے زوہا کا بازو پکڑا اور زور زور سے جھنجھوڑنے لگی۔ زوہا، روشنی، وہ دیکھو سورج ماموں باہر آ گئے ہیں۔ زوہا، اس کی کزن کو لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ سورج چاچو باہر آ گئے، اسی وجہ سے کمرے میں تپش ہو رہی ہے۔ اس میں اتنا چیخنے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ زوہا نے اپنی جمائی روکتے ہوئے مشکل کہا، اور پھر اس کی حالت بھی شانزے سے مختلف نہیں تھی۔ ان دونوں نے روتی شکل بنا کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر باہر کی طرف بھاگی۔ دوپہر کے 11 بج رہے تھے۔ کالج کی ٹائمنگ 8 بجے کی تھی۔ آج پروفیسر صاحب ان سے اپنے ہی پیریڈ میں ٹیسٹ لینے والے تھے، لیکن وہ دونوں کالج ہی نہ جا سکی تھیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے پھر سے سزا ملے گی، اور ہم خاموشی سے ان کی تجویز کردہ سزا کو قبول کریں گے۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی، میں تمہیں پہلے بتا رہی ہوں۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ یار قسم سے کبھی کبھار میرا دل کرتا ہے شادی کر لوں تاکہ ان ساری چیزوں سے پیچھا چھوٹ جائے، لیکن مجھ سے شادی بھی کون کرے گا؟ دادی جان کل کہہ رہی تھی کہ میرے لیے ایک بڑے ڈاکٹر کا رشتہ آیا تھا، لیکن جب انہوں نے آس پاس کے لوگوں سے پتہ کروایا تو لوگوں نے انہیں اتنی عجیب عجیب باتیں بتائیں کہ وہ بیچارے گھر آنے سے پہلے ہی بھاگ گئے۔ تو پھر تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا ہے؟ زوہا کو لگا کہ وہ لمبی چھوڑی ہے، اس لیے وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے سوال کرنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے رشتے والی آنٹی نے بتایا ہے، اور کون بتائے گا؟ بھاگو، شکاری آ رہا ہے۔ زوہا نے دیبا بیگم کو ہاتھ میں جوتا اٹھا کر اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو شانزے کا بازو پکڑ کر اسے کھینچنے لگی، لیکن شانزے ابھی تک مکمل طور پر بیدار نہیں ہوئی تھی۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ زوہا کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ جیسے ہی وہ آگے کی طرف مڑی، جوتا جا کر اس کے سر پر لگا اور اگلے پل وہ زمین پر بیٹھ کر چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگے۔ کیا بنے گا تم لوگوں کا؟ صرف آج ہی میری طبیعت خراب ہوئی تھی اور آج ہی شمسا گھر پر نہیں تھی۔ تم لوگوں کو تو موقع مل گیا چھٹی کرنے کا۔ ان کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شانزے نے اونچی آواز میں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ مجھے بتائیں کہ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ آپ یہ ہمیں اٹھانے کے لیے آتی ہیں تو ہم جاگتے ہیں۔ ہاں، الارم تو کمرے میں سجانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے، انہوں نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ شانزے کا ماتھا اچھا خاصا سوج گیا تھا اور وہاں ایک موٹا سا گول دائرہ بھی بن گیا تھا۔
جسے وہ دوپٹے سے چھپانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اب میں کیا کروں گی؟ استاد جی کے سامنے اس حالت میں کیسے جاؤں گی؟ ارے تم یہ مت سوچو، تم یہ سوچو کہ استاد جی کو کیا جواب دو گی۔ زحا نے اسے ایک نئی ٹینشن دے دی تھی۔ میں تو آج بابا کے ساتھ ہاسپٹل جا رہی ہوں، میرے کچھ ٹیسٹ ہوں گے۔ زحا مزے میں تھی۔ آج پہلی بار اسے اپنے مائیگرین پر فخر ہو رہا تھا، ورنہ اکثر تو وہ روتی رہتی تھی۔ تمہارا بھی الگ سے حساب ہوگا، ہمیشہ تم بچ جاتی ہو اور میری بھی پٹائی ہوتی ہے۔ میں اس جلاد کا کیسے سامنا کروں گی؟ اگر میری روح فنا ہو گئی یا مجھے کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ بھائی، میں کیوں؟ تمہاری ماں ذمہ دار ہوگی جس نے تمہیں اس بھوکے شیر کے سامنے پھینکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے 9-11 ہو گئی تھی۔ شام کے وقت جب اس کے پاپا گھر آئے تو انہوں نے بھی شانزے کو اچھا خاصا ذلیل کیا، کیونکہ استاد جی پہلے ہی ان سے رابطہ کر چکے تھے۔ وہ باہر صحن میں بیٹھی چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شانزے؟ اس نے استاد جی کی آواز سنی۔ اگر ان کی آواز پر غور کرتی تو ٹھٹک جاتی، کیونکہ پہلی بار اسجد کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ اس نے کبھی بھی شانزے کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جب شانزے نے اپنے لال سوجی ہوئی آنکھیں اٹھائیں تو اسجد کی نظر سب سے پہلے اس کے ماتھے پہ جا کر ٹکی تھی۔ آئے آئے، آپ بھی مجھے ذلیل کریں۔ میں اس دنیا میں صرف ذلیل ہونے کے لیے ہی تو آئی ہوں۔ جس کا دل کرتا ہے مجھے 4 باتیں سنا کر چلا جاتا ہے۔ میری غلطی کیا ہے کہ میں اس گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہوں؟ صرف یہی گناہ ہے میرا جو مجھے اتنی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ وہ تو جیسے پھٹی پڑی تھی، ابھی اسے اسجد سے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا، جتنی عزت افزائی اس کی اپنے بابا کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ پہلے تم میری بات تو سنا، مجھے کسی کی کوئی بات نہیں سننی ہے۔ اس نے اپنا سر نفی میں جھٹکتے ہوئے کہا، تمہارا فرسٹ ایئر کا رزلٹ آ گیا ہے، تمہاری کلاس میں 3rd پوزیشن آئی ہے۔ اسجد یہ کہہ کر گہرے انداز میں مسکرا دیا تھا، جبکہ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے اس کے ساتھ مذاق کر دیا ہو۔ اس کے آنسو رک چکے تھے، اس کا منہ کھل گیا تھا اور آنکھیں جو پہلے ہی پھیلی ہوئی تھیں اب مزید پھیل گئیں۔ آج 1 اپریل نہیں ہے جو آپ میرے ساتھ پرینک کر رہے ہیں؟ اس نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا، کیا میں نے پہلے کبھی تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے؟ سنجیدہ آواز سن کر اس نے اپنی گہری کالی آنکھیں اٹھائی تھیں اور اسجد نے پہلی بار ان آنکھوں میں اپنی آنکھیں ہٹانے میں مشکل محسوس کی تھی۔ پھر بھی آپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج بھی آپ کی وجہ سے میں بہت زیادہ ذلیل ہوئی ہوں۔ تم میری وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بے وقوفانہ حرکتوں کی وجہ سے ذلیل ہوئی ہو۔ آج چونکہ تم نے کافی اچھے نمبر لیے ہیں، اسی وجہ سے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں اور میں تمہارا ٹیسٹ ری ٹیک کروں گا۔ آج تم چھٹی کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی تیزی سے چلا گیا تھا، لیکن واپسی پر بھی مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کو ٹریک پر لانا اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف محتمہ کو تو جیسے موقع مل گیا تھا۔ وہ اب سب سے منہ پھیر کر گھوم رہی تھی، سب کو نخرے دکھا رہی تھی۔ بابا نے اس کے لیے iPhone 16 Pro Max منگوایا تو وہ تب راضی ہوئی، لیکن ابھی بھی وہ ان سے روٹھے روٹھے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور پیار سے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، میری بچی، اگر میں تمہیں ڈانٹتا ہوں تو یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ دیکھو، تم نے تھوڑی سی محنت کی اور 3ری پوزیشن لے لی۔ اگر مزید محنت کرو گی تو تم فرسٹ بھی آ سکتی ہو۔ بس بابا جی، اب مجھ سے فرسٹ آنے کی امید مت باندھ لیجیے گا، وہ تو میری قسمت اچھی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے گردن جھکا لی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کے چہرے پر لکھا سچ نہ پڑھ لے۔ پیپرز کے دنوں میں وہ اپنے ساتھ پرچیاں بنا کر لے گئی تھی اور اس کی قسمت اتنی اچھی تھی کہ جتنی بھی پرچیاں وہ اپنے ساتھ لے کر گئی وہ سارے سوال پیپرز میں آئے ہوئے تھے۔ پھر کیا تھا، نیچے سے دیکھتی جاتی اور اوپر کاغذ بھرتی جاتی۔ ان کے کمرے میں وہ ڈیوٹی دینے والی ٹیچر بھی کافی اولڈ تھیں اور خاص سرکاری ٹیچر تھیں۔ اس نے بھی لڑکیوں کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی کہ جتنی چیٹنگ کرنی ہے کرو۔ جب بھی باہر سے آفیسر کے آنے کی آواز آتی تو لڑکیاں فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ جاتی۔ ادھر آواز غائب ہوتی اور ادھر لڑکیاں پھر سے چیٹنگ شروع کر دیتی۔
زحا گھر میں چھپنے کے لیے جگہ تلاش کر رہی تھی کیونکہ اس کی ایک سپلی آئی تھی۔ اسجد نے اس کے رزلٹ کے بارے میں گھر میں کسی کو نہ بتایا تھا۔ رات کے وقت جب وہ اپنی بالکنی میں جا کر کھڑا ہوا تو اس کی نظر صحن میں ناچتی ہوئی چھوٹی سی لڑکی پر جا کر ٹھہر گئی تھی جو ابرار الحق کے گانے پر بھنگڑا ڈال رہی تھی۔ بھنگڑے تھے بھنگڑا پا مڈا، معیز اس کے ساتھ ہی بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ نہ جانے کیوں استاد جی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جیسے وہ گرنے لگی معیز نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا اور اسجد کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کا دل مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر دبوچا ہو۔ اس کے ماتھے پر انگنت بل پڑ گئے تھے۔ وہ ابھی تک معیز کے بازو میں ہی تھی اور اس کی گہری نیلے رنگی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے میں ڈوبتا دیکھ کر اسجد کے تن بدن میں آگ لگنے لگے۔ اس نے ایک بھاری چیز اپنی کھڑکی سے نیچے پھینکی۔ آواز ہونے کی وجہ سے وہ جلدی سے معیز سے دور ہوئی تھی۔ معیز بھی تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا تھا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ شرمندگی مٹانے کے لیے اس نے شاندر سے سوال کیا تو وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگے۔ باقی کزن آس پاس ہی موجود تھے۔ کچھ بیڈمنٹن کھیل رہے تھے اور کچھ زحا کے پاس بیٹھے اسے تسلیاں دے رہے تھے، جس نے سارا الزام بورڈ پر لگایا تھا اور ابھی بھی کینہ توڑ نظروں سے شانزے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بس ایک بار جاننا چاہتی تھی کہ شانزے نے ایسی کون سی جادوگری کی تھی کہ وہ کلاس میں تھرڈ آ گئی تھی، جبکہ شانزے تو ایسی سخت بنی بیٹھی تھی کہ اپنے منہ سے ایک لفظ نکالے گی تو قیامت آ جائے گی۔ اتنا تو مجھے پتا ہے کہ تو نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا تھا۔ پیپر کی رات کو تو میرے ساتھ بیٹھ کر ہی پرچیاں کھیلتی تھی اور ہر بار پرچیوں میں تیرا چوڑ نکلتا تھا۔ پھر یہ سب کیسے ہوا؟ آخر کیسے تو نے پوزیشن لے لی؟ اس کا دل کر رہا تھا کہ اونچی آواز میں رونا شروع کر دے۔ دیکھ میری جان، گیم ساری ہوتی ہے دماغ کی۔ اب میں تھوڑا سا پڑھتی تھی تو مجھے فوراً یاد ہو جاتا تھا۔ وہ زحا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے فلسفیانہ انداز میں اسے بتا رہی تھی، جبکہ زحا کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے دانت اس کی گردن میں گھسیٹ کر اس کا سارا خون پی جائے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ کوئی ویمپائر نہیں تھی۔ اگر اس کا اس طرح کی مخلوقات کے ساتھ ذرا سا بھی تعلق نکلتا ہوتا تو وہ اپنی خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگاتے۔ اسجد رات کو اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ اس کے کمرے میں بیٹھا ہوا اس کا بیسٹ فرینڈ کیپٹن وہاج گڑبڑا کر صوفے سے زمین پر گر گیا۔ پاگل واگل تو نہیں ہو گیا؟ اس نے انتہائی غصے سے اسجد کو گھورا تھا۔ میں واقعی میں پاگل ہو رہا ہوں؟ تو پھر جا ابھی سے پاگل خانے میں ایڈمٹ ہو جا۔ مجھے کیوں ڈرا رہا ہے؟ مجھے پہلے ہی فوج نے اچھا خاصا ڈرا دیا ہے، تو مزید مہربانی نہ کر۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے بیٹھ گیا تھا۔ اب کی بار اسجد نے اپنی پرفیوم زور سے زمین پر پھینکی۔ کمرہ اچانک کی خوشبو سے بھر گیا تھا۔ ہائے میرے اللہ، یہ خوشبو کے جھونکے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیپٹن وہاج نے کانچ ٹوٹنے کی آواز کو یکسر نظر انداز کیا اور لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجاتے ہوئے اب کی بار شرارتی انداز میں اسجد سے پوچھنے لگا، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تیری محبوبہ کا کوئی محبوب نکل آیا ہے اور اب وہ رقیب تجھے تنگ کر رہا ہے؟ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل۔ اسجد نے اسے اپنے کمرے سے نکلنے کا اشارہ کیا تو وہاج کی ہنسی فوراً غائب ہو گئی تھی۔ ارے میرے پیارے دوست، میرے جگری یار، میرے دل کے قرار، میں تو تیرے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل۔ اسجد تو اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، کیونکہ وہاج کی بات ٹھا کر کے اس کے دل پر لگی تھی اور کسی نہ کسی حد تک سچ بھی تھی۔ اگر مجھے کمرے سے نکالے گا تو میں تیری زندگی سے نکلنے میں بھی ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ میری بلا سے تو اس دنیا سے ہی نکل جا۔ یہ کہہ کر اسجد نے غصے سے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا۔ خالدہ بیگم نے جب وہاج کو باہر سردی میں کامتے دیکھا تو فکر مندی سے پوچھنے لگی، ارے وہاج بیٹا، بالکنی میں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ نا کمرے میں، یا پھر کہو تو میں کسی اور کمرے میں تمہارا بستر لگا دیتی ہوں۔ جی آنٹی، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اگر کسی اور کمرے میں میرا بستر لگا دیں۔
ورنہ میری یہاں کلفی جم جائے گی۔ وہاج نے آدھا جلا ہوا سگریٹ بجھا کر زمین پر پھینک دیا تھا، جبکہ خالدہ بیگم اس کی بات کو سمجھتے ہوئے فوراً دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ ویسے اس کو ہوا کیا ہے؟ وہ ابھی تک اسجد کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اس کا تجربہ اسے بتا رہا تھا کہ مسئلہ تو لڑکی کا ہی ہے۔ اسے صرف یہ سوچ کر حیرانگی ہو رہی تھی کہ اسجد جیسا بندہ بھی کسی لڑکی کے لیے سیریس ہو سکتا ہے۔ اسے لگتا تھا کہ اسجد کی دنیا بزنس سے شروع ہو کر بزنس پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا صرف اس وجہ سے غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اسجد کو بیٹھے بٹھائے وہ ساری باتیں پھر سے یاد آنے لگیں۔ اس کے وجود کو جھٹکا لگا اور وہ غصے سے کھڑا ہو گیا۔ کانچ کا ایک ٹکڑا اس کے پاؤں پر لگا تھا، مگر اسے درد ہی کہاں ہو رہا تھا۔ اس کی تو آنکھیں جل رہی تھیں۔ جو منظر اس نے دیکھا تھا وہ کسی بھی طور پر قابل برداشت نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ سخت تپ رہا تھا۔ موبائل کی طرف بڑھا۔ اگلے لمحے وہ محترمہ کا نمبر ڈائل کر چکا تھا۔ السلام علیکم، چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ کہاں پر ہو تم؟ سلام کا جواب دیے بغیر ہی اس نے پوچھا۔ میں تو ابھی اپنے کمرے میں ہوں اور بس سونے کی تیاری کر رہی ہوں۔ بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ یہ میرا سر تکیے کے اوپر گرا اور یہ میں سو گئی۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھی بلکہ باہر بیٹھی اپنی کزنوں کے ساتھ لوڈو کھیل رہی تھی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ضحیٰ کو دوپہر کی حرکت یاد آ گئی۔ اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ شانزیں اس کی ذہنی حالت سے مکمل طور پر انجان بہانے بازیوں میں مصروف تھی۔ تمہیں اگلے پیپر کی تیاری نہیں ہے؟ جلدی سے اٹھو اور اسلامیات کی کتاب کھولو۔ اگلے پیپر کی تیاری کرنا شروع کرو اور مجھے پکچرز بنا کر بھیجو۔ استاد جی، آپ نے تو کہا تھا کہ آج مجھے چھٹی ہے۔ ہاں، میں نے یہ بات پہلے کہی تھی، لیکن پھر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہیں چھٹی دے کر صرف اور صرف میں تمہارا نقصان ہی کر رہا ہوں۔ کتاب نکال کر بیٹھو، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ تمہیں اسلامیات کی تیاری کرواؤں گا۔ استاد جی، وہ بہت ہی آسان سبجیکٹ ہے، میں خود پڑھ لوں گی۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے گھر سے نکلنے ہی والے ہیں اور یہاں اس کی جان نکلی جا رہی ہے۔ پڑھتے ہوئے اسے بہت موت آتی تھی۔ ضحیٰ نے بھی پھلجھڑی چھوڑ دی۔ تم لوگوں نے سنا ہوگا کہ بھینس آدمی کے اوپر گرے اور آدمی بھینس کے نیچے دب گیا۔ ابھی ضحیٰ نے اتنا ہی کہا تھا کہ کزنوں میں ہلچل مچ گئی اور سارے کھی کھی کرنے لگے، لیکن شانزیں وہ تو ہنس بھی نہیں سکی کیونکہ یہاں اس کو ہی بھینس سے تشبیہ دیا گیا تھا۔ یار ضحیٰ، میں سوچ رہی تھی کہ کل تجھے ایک پیزا کھلا دوں گی۔ ارے نہیں میری جان، تو ایک عجیب بات کری ہے۔ میں تجھے 2 پیزے کھلاؤں گی، لیکن بات تو میں بتا کر ہی رہوں گی۔ آج شانزیں صاحبہ ڈر کے مارے استاد جی سے جا کر ٹکرا گئی تھیں۔ وہ اس بیچاری کا وزن برداشت نہیں کر پائے اور زمین پر ہی دب گئے۔ میں تجھے اسی دن کے لیے ہی کہتی تھی کہ اپنا وزن کم کر۔ ذرا سوچ کہ کل کو تو فیل ہو جاتی ہے اور گھر والے تیری شادی کر دیتے ہیں، پھر تیرا شوہر۔ مجھے تو ابھی سے ہی سوچ کر تمہیں کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اپنی سپلی کے سبجیکٹ کی فکر کرو اور سوچو کہ تم نے آگے کیا کرنا ہے۔ استاد جی کی آواز سن کر وہاں گہری خاموشی چھا گئی۔ کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ استاد جی کے سامنے بات کر سکتا۔ اسجد نے آنکھوں کے اشارے سے محترمہ کو کتابیں لانے کے لیے کہا۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ آج پڑھائی ہونی چاہیے، کل اس کا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی فکر ہو رہی ہے؟ مجھے اسی چیز کے ہی پیسے ملتے ہیں۔ اسجد نے خونخوار نظروں سے پہلے معیز کے چہرے پر نظر ڈالی اور پھر وہ غصے سے ان کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا جو محترمہ کے وجود کے ساتھ جا کر ٹکرائے تھے۔ اپنے سر کو جھٹکتا ہوا وہ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ اس کے سامنے اسلامیات کی کتاب کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے تو اسلامیات بھی نہیں آتی ہیں، لگتا ہے کہ اب دائرہ اسلام سے بھی باہر نکل گئی ہوں۔ لا حول ولا قوت، اپنے کانوں کو ہاتھ لگاؤ اور توبہ توبہ کرو۔ اس طرح کی فضول بات بھی اپنے منہ سے مت نکالا کرو۔ استاد جی، آپ بھی نا چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیریس لے لیتے ہیں، وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولی تھی۔ کافی دیر گزری تو اس نے بے ساختہ اپنی نگاہیں اٹھائیں کیونکہ اس سے اسجد کی نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑی سی کنفیوز بھی ہو گئی۔ استاد جی، آپ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ یکدم ہی گڑبڑا گیا۔ فضول باتیں مت سوچا کرو،
اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو، اس میں فضول بات کون سی ہے؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اب مکر رہے ہیں، کیا میں بہت پیاری لگ رہی ہوں؟ یا میرے اللہ، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ اس نے باقاعدہ طور پر اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ ویسے استاد جی، کیا میں آپ سے ایک آپس کی بات پوچھ سکتی ہوں؟ آج تو محتمہ کے رنگ ڈھنگ ہی بدلے ہوئے تھے، شاید تھرڈ آنے کا نشہ اس کے سر پر چڑھ گیا تھا۔ ابھی تو وہ فرسٹ نہیں آئی تھی، ورنہ موئز نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر فرسٹ آ جاتی تو اپنا ذہنی توازن کھو دیتی۔ شکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پاگل ہونے سے بچا دیا تھا۔ اب وہ اسلامیات کی کتاب بند کر کے استاد جی سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کر چکی تھی، اور نہ جانے کیوں اسجد کو غصہ نہیں آ رہا تھا۔ اس لڑکی کی موجودگی میں سے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اگر میں انکار کروں گا تب بھی تم مجھ سے سوال کرو گی، اور اگر اجازت دوں گا پھر تو تم نے پوچھنا ہی ہے، اسی لیے میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ آپ کا بہت بہت احسان ہے استاد جی۔ مجھے بتائیں، کیا آپ کو کبھی زندگی میں محبت ہوئی ہے یا کسی لڑکی پر کرش آیا ہے؟ ویسے تو آپ کی اماں نے کچھ دن پہلے ہی یہ بات کہی تھی کہ آپ کو لڑکیوں کی ذات میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ کہیں آپ خبردار جو ایک لفظ فالتو اپنے منہ سے نکالا، مجھے کبھی بھی ان فضول کاموں کے لیے ٹائم نہیں ملا۔ ارے استاد جی، یہ تو زندگی کا سب سے امپورٹنٹ کام ہے، محبت کرنا۔ اپنے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھ کر علامہ اقبال کی طرح سوچنے کی ناکام ایکٹنگ کر رہی تھی۔ کیا تمہیں کبھی محبت ہوئی ہے؟ ارے نہیں استاد جی، مجھے کہاں محبت ہو سکتی ہے، مجھے کبھی میرے معیار کا کوئی بندہ ہی نہیں ملا۔ تمہیں کس طرح کا بندہ چاہیے؟ 6 فٹ سے اونچا اس کا قد ہونا چاہیے، چوڑے شانے ہونے چاہیے، خوبصورت نین نقوش ہونے چاہیے۔ ویسے استاد جی، آپ ابھی اتنے برے نہیں ہیں، اگر دل کے تھوڑے اچھے ہوتے تو میرا آپ پر بھی کرش آ سکتا تھا۔ غلط ٹائم پر وہ غلط ہی بات کرتی تھی۔ ابھی جب بات مکمل کرنے کے بعد اس نے غور کیا تو اس نے زبان بے ساختہ اپنے دانتوں میں دبا لی، اور یہیں پر اسجد کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ استاد جی، میری بات کا برا نہ منائیے گا، آپ فکر مت کریں، میں کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ آپ جلدی سے اپنا ٹاپک کمپلیٹ کریں، مجھے ایک امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر آ گیا تھا۔ اب اس کے جلتے ہوئے دل کو ٹھنڈک مل گئی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوا تو وہاج دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ دیدار یار ہوا، چین نصیب ہوا، دل کو قرار ملا، مجھ کو میرا یار ملا۔ اپنی زبان بند رکھ یار، مجھے بتاؤ تو وہ ہے کون، کیا کرتی ہے، کیسی ہے، تو اس سے زیادہ پیاری ہے کیا؟ وہاج اس کے پیچھے پڑ گیا تھا، وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، کہاں اتنی آسانی سے کسی کے ہاتھ آتا تھا۔ اس نے وہاج کو اس رات بھی ڈانٹ دیا تھا اور اپنے دوست پر احسان کر کے اسے معاف کر کے دوبارہ اپنے کمرے میں جگہ دے دی تھی۔ وہاج کے لیے تو یہی کافی تھا۔ اس کے بعد محترمہ کا پڑھائی سے انٹرسٹ پھر سے ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اسے ایک شارٹ کٹ مل گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگلی بار بھی وہ اس طرح پیپر میں اپنے ساتھ پرچیاں لے کر جائے گی اور پاس ہو جائے گی۔ مڈس میں بھی اس کا رزلٹ بہت گندا آیا تھا۔ اسجد نے ایک بار اسے اپنے پاس بلایا اور بہت ہی سیدھے الفاظ میں پوچھا، مجھے بتاؤ، تم نے پیپرز میں چیٹنگ کی تھی نا؟ ارے نہیں استاد جی، چیٹنگ کا نام لوں بھی تو مجھے کوے کاٹ جائیں، میں اس طرح کے گندے کام نہیں کرتی ہوں۔ تو پھر تمہاری 3rd پوزیشن کیسے آ گئی؟ یہ تو ایک پہیلی ہے جسے کوئی بھی نہیں بوجھ سکتا۔ یہ کہہ کر اچھلتی ہوئی پھر سے اس کی حویلی سے نکل گئی تھی۔ کالج میں جتنے بھی ٹیسٹ ہو رہے تھے اس میں بمشکل ہی پاس ہو پا رہی تھی۔ پڑھتی تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اب اس نے اسجد کے گھر آنا بھی کم کر دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے لیے ایک بہت ہی بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے۔ لڑکا بےحد خوبصورت ہے، جاگیردار ہے، زمین جائیدادیں ہیں، اکلوتا ہے۔ بس یہ کیا تھا، محتمہ کے تو وارے نیارے ہو گئے تھے۔ وہ بھی اپنے کزنوں کے پاس بیٹھی انہیں وظیفے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ یار میں قسم سے کہتی ہوں، میں نے یہ وظیفہ صرف 1 ہفتہ کیا تھا اور دیکھو یار کیا زبردست رشتہ آیا ہے میرے لیے، تم بھی ٹرائی کرو، قسم سے تم لوگوں کے بھی نصیب کھل جائیں گے۔ اسے لگ رہا تھا کہ شادی ہونے کے فوراً بعد ہی اس کی پڑھائی سے
جان چھوٹ جائے گی۔ صرف ایک چیز تھی جو اسے تنگ کر رہی تھی، وہ یہ کہ ابھی تک کسی نے اسے دلہے کی تصویر نہیں دکھائی تھی۔ کل اس کا نکاح تھا اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے سرپرائز رکھا ہے۔ تمہارا ایک انتہائی فیورٹ بندہ ہے جس نے تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے۔ کل تمہیں نکاح کے بعد ہی اس بندے کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ فی الحال تم اپنے گھر والوں پر اور ہم لوگوں پر یقین رکھو۔ دادی نے تو کڑے لفظوں میں کہا تھا کہ اگر تم ابھی بھی منع کر دیتی ہو تب بھی تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی، کیونکہ ہمارے خاندان میں اچھی لڑکیاں اپنے گھر والوں کے فیصلوں کو ہی مانتی ہیں۔ اگلے دن اس کا نکاح تھا اور آج بھی وہ ٹیوشن پڑھنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ زحا بھی اس کے ساتھ تھی۔ آج وہ معنی خیز نظروں سے بار بار استاد جی کی طرف دیکھ رہی تھی اور اسجد اسے آنکھوں سے خاموش ہونے کا اشارہ کیے جا رہا تھا۔ تمہارا استاد جی کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں چل رہا ہے؟ زحا نے سرگوشی کی۔ میری بہن، کانوں کو ہاتھ لگا اور توبہ توبہ کرو۔ میرے اتنے برے دن نہیں آئے ہیں جو میں استاد جی کے ساتھ چکر چلاؤں گی۔ وہ وہیں بیٹھے اس کے کانوں میں گھستے ہوئے بولی تھی۔ تو پھر تم آنکھیں مٹکا مٹکا کر انہیں کیوں دیکھ رہی ہو؟ میری مرضی، میں جیسے مرضی دیکھوں، تم اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو، کیونکہ اگلی بار تمہیں پیپر میں پرچیاں لے کر جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس بار سیکیورٹی بہت زیادہ ٹف ہوگی۔ تمہیں اس بارے میں کیسے پتا؟ مجھے معیز نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس معیز کو تو میں جان سے مار دوں گی۔ وہ تو میرا بیسٹ فرینڈ بنا ہوا تھا۔ وہ کسی کا بھی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے، بڑا ہی میسنا بندہ ہے۔ اس نے تو مجھے اور بھی بہت سے رازوں کے بارے میں بتایا، لیکن چونکہ میں تمہیں اپنی دور کی بہن سمجھتی ہوں اس لیے میں تمہیں بالکل بھی بلیک میل نہیں کروں گی۔ بس مجھ سے ڈرنا نہیں، اور آگے جو بھی بات ہو وہ تم مجھے خود ہی بتا دینا۔ یہ کہہ کر اس نے محترمہ کے ہاتھوں کو تھپکا تھا۔ جب وہ وہاں سے نکلنے لگی تو بے ساختہ پلٹی، اپنی گردن اکڑا کر بڑے فخریہ انداز میں بولی، سر، کل میری شادی ہے۔ اوہ اچھا، کیا میں وہاں پر انوائٹڈ ہوں؟ یہ کہہ کر اسجد اپنے مخصوص انداز میں مسکرانے لگا تھا۔ شادی میری ہے، ہنسے یہ جا رہا ہے، کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں ہو رہی؟ وہ بڑبڑائی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ کل میں آپ کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے نہیں آؤں گی۔ آپ کو ہر حال میں آنا پڑے گا، کیونکہ ابھی آپ کے ایگزام سٹارٹ ہونے والے ہیں اور کل میں نے اپنے شیڈول کے مطابق ایک ٹاپک کلیئر کرنا ہے۔ سر، لیکن میرے نکاح کا کیا؟ فکر مت کریں، آپ کا نکاح میرے بغیر تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے آپ کو انوائٹ نہیں کیا ہے، آپ کے اماں ابا نے مجھے انوائٹ کیا ہوا ہے، تو مطلب مجھے کل بھی آنا پڑے گا۔ جی بالکل، آپ کل بھی یہاں تشریف لا رہی ہیں اور میں کسی بھی قسم کا بہانہ نہیں سنوں گا۔ یہ کہہ کر مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ غصے سے پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی۔ خود تو گھر میں گھس کر ایک جامن بھی نہیں توڑنے دیتا اور خود زبردستی میرے نکاح پر آ جائے گا۔ اس کا بھی الگ سے حساب ہوگا۔ کوئی نہیں، ویسے بھی آخری بار میں اس کی شکل دیکھوں گی، اس کے بعد میں اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤں گی۔ ویسے وہ کون سا میرا فیوریٹ بندہ ہے جس سے میرے گھر والے میری شادی کروانے جا رہے ہیں؟ کہیں یہ فیروز خان تو نہیں ہے؟ ارے نہیں، وہ تو میرا پرانا کرش تھا، ضرور یہ احمد عباسی ہوگا۔ ارے نہیں، وہ بھی اتنا پیارا نہیں رہا۔ ہائے اللہ جی، آخر کون ہے وہ بندہ جس سے میرے گھر والے میری شادی کروانے جا رہے ہیں؟ چلو کوئی بات نہیں، جب کل نکاح کے وقت میں اس کا نام سنوں گی تو مجھے اندازہ ہو ہی جائے گا۔ اب تو مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے، کہیں یہ لوگ میرے ساتھ پرینک نہ کر دیں۔ اور استاد جی، مجھے تو ان پر غصہ آ رہا ہے۔ آئندہ اگر یہ مجھے دیکھ کر ہنسے تو میں اپنے شوہر سے کہہ کے ان کے دانت توڑوا دوں گی اور ان کا منہ پاپ کارن جیسا بنا دوں گی۔ ہائے اللہ جی، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ میرے استاد ہیں۔ اماں کہتی ہیں کہ جو استاد کی عزت نہیں کرتا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ خود سے باتیں کرتی، کانوں کو ہاتھ لگاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ نہ جانے کیوں آج اسے اسجد کی امی بھی بہت زیادہ چوم رہی تھیں، بلکہ پچھلے ایک ہفتے سے سلسلہ جاری تھا۔ اسجد کی امی تو اسے بیٹی بیٹی کہتے نہ تھک، اور اکثر ہی جب وہ کوئی جوڑا مارکیٹ سے لاتی تو اس کے سامنے رکھ کر پوچھتی تھیں یہ تمہیں ڈریس کیسا لگ رہا ہے؟ اگر وہ ہاں کہہ دیتی تو خوش ہو جاتی، اگر انکار کر دیتی تو پھر سے اس کی پسند کے بارے میں سوال کرتی۔ محترمہ سے ذرا سی بھی عقل ہوتی تو کڑیاں سے کڑیاں جوڑ لیتی اور انہیں اندازہ ہو ہی جاتا کہ ان کا نکاح ان کے سب سے ناپسندیدہ انسان سے کیا جا رہا ہے، جس کا نام سن کر اس کے چھوٹے سے دل میں ہول اٹھنے لگتے تھے اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہو جاتی تھیں۔
اگلے دن بھی ٹیوشن پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ واپسی پر بہت زیادہ خوش تھی اور اس نے استاد جی کو آخری بار الوداع کرنے کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ جب اسے خدا حافظ کہہ رہی تھی تب اس نے بات بھی کہی تھی کہ اب پتہ نہیں آپ سے ملاقات ہو پائے گی بھی یا نہیں، لیکن آپ ہمیشہ مجھے یاد رہیں گے۔ استاد جی اس کی باتیں سن کر بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہے تھے۔ نکاح کے وقت جب اسجد خان کا نام گونجا تو اسے لگا اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ دعا نے اس کے کان میں سرگوشی کی، کوئی تماشا نہ کرنا، تمہارے باپ کی عزت کا سوال ہے۔ چاروں طرف گھر والے اکٹھے تھے، انکار بھی نہیں کر سکتی تھی ورنہ سبھی جوتوں کی بارش کر دیتے۔ مجبوراً اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ رات کے وقت ہی ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی ہو جائے گی اور پھر اگلے دن اس کا ولیمہ ہوگا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن جب رخصت ہو کر اپنے کمرے میں گئی، اسجد جیسے ہی کمرے میں داخل اسے دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ پورے گھر میں رولا پڑ گیا کہ دلہن بے ہوش ہو گئی ہے، دلہن بے ہوش ہو گئی ہے۔ سب گھر والے بیچارے دولہے کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی تو میں بس کمرے میں گیا ہی تھا، میرا کیا قصور ہے؟ اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ سب کو اپنی صفائیاں پیش کر رہا تھا، کبھی بھی اسے اس طرح سے شرمندگی نہیں ہوئی تھی۔ دلہن کو ایک ڈرپ لگی، پھر اس کے بعد وہ ہوش میں آئی۔ اسجد اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ استاد جی پلیز مجھ سے بدلہ مت لیجیے گا۔ اسجد نے گہری سانس خارج کی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے وجود میں کرنٹ توڑ گیا۔ اسجد نے اس کے کانپتے جسم کو محسوس کیا۔ پہلے تو تم ریلیکس ہو جاؤ۔ میں کیسے ریلیکس ہو جاؤں؟ میرے دشمن سے گھر والوں نے میری شادی کر دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا دشمن نہیں ہوں بلکہ تمہارا محبوب ہوں۔ کیا اس کی الو جیسی آنکھیں مزید کھل گئی تھیں۔ ہاں تم مجھے اچھی لگتی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں نے تم سے شادی کی ہے۔ دلہن پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی اور اسجد نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ جب وہ دوبارہ ہوش میں آئی تو اسجد سوچنے لگا کس طرح سے بات شروع کرے، جبکہ اس بار محترمہ شرما رہی تھی۔ ہائے میرے اللہ، تو فلمی سین ہو گیا۔ ایک ضدی اور خود سے ہیرو میری محبت میں پاگل ہو گیا ہے۔ اپنی سہیلیوں کو چسکے لگا کر کہانی سناؤں گی، کتنا مزہ آئے گا، وہ تو جلن سے مر جائیں گے، مزہ آئے گا ان کو جلاتے ہوئے۔ اسجد نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، اسے سمجھا رہا تھا، اس کے ساتھ وعدے کر رہا تھا، ایک پرسکون زندگی کی شروعات کی تمہید باندھ رہا تھا، اور محترمہ اپنی سہیلیوں کو جلانے کے طریقے سوچ رہی تھی۔ جب اسجد بول کر خاموش ہوا تو سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بھی خالی خالی نظروں سے اسجد کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا کہا؟ یہ ہمیشہ کی طرح ذہن میں پلاؤ پکا رہی تھی۔ وہ اس کی عادتوں سے واقف تھا۔ جی مجھے پتہ ہے، آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور اسجد آرام سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ بات تو کنفرم تھی کہ اس لڑکی نے کبھی بھی چینج نہیں ہونا تھا اور اسجد چاہتا بھی نہیں تھا کہ وہ چینج ہو۔ وہ جیسی تھی اسجد کو ویسی پسند تھی۔ جب وہ دونوں گھر واپس آئے تو دیبا بیگم اور شمسہ بیگم بھی کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھیں۔ خالدہ بیگم نے بھی آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ اب دلہن کا چہرہ پرسکون تھا اور نظریں بھی شرم کی وجہ سے جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اسجد کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کا فیصلہ کر چکی تھی۔ رات تو بہت ہی خوبصورت گزری۔ صبح اٹھتے ہی اسجد نے اس کے سامنے کتابیں رکھیں تو اس کی چیخ یقینی تھی۔ خالدہ بیگم بھاگتی ہوئی کمرے میں آئیں، سامنے کتابیں پڑھی تو دلہن صاحبہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا، اور اب ویسے بھی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیخوں کی انہیں عادت ڈال لینی چاہیے تھی، کیونکہ اب ان کے گھر میں ڈرامے باز شانزہ آ چکی تھی۔ شانزہ صاحبہ کے ساتھ واقعی میں بہت بڑا پرینک ہوا تھا۔ پہلے گھر والوں نے آپس میں بات کر کے رشتہ طے کیا اور پھر کسی نے اسے بتایا بھی نہیں۔ کزنوں نے بھی اس کے ساتھ پرینک کیا تھا۔ زوہا نے اس کے ساتھ دوسری بار غداری کی تھی، لیکن شانزہ صاحبہ بے بس تھی، کچھ بول بھی نہ پائی، کیونکہ اب اسے دشمن جان کے ساتھ ہی رہنا تھا، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔